बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ जो आज तशरीफ़ लाए। आज पामी पंजाब की जनरल बॉडी मीटिंग थी जिसमें सारे मेंबरान शरीक हुए। 1 पॉइंट एजेंडा सेंट्रल इंडक्शन का था, उस पर सैर असल गुफ्तगू हुई, सब ने अपने कमेंट्स दिए और उसके बाद जो डिसाइड हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पामी के जो लीगल काउंसिल थे अशतर वसाफ साहब, उन्होंने अपनी लीगल ओपिनियन बड़ी वाज़ेह सामने सबके रख दी। पामी सेंट्रल इंडक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुकी है और पामी समझती है कि ये सेंट्रल इंडक्शन दरअसल नेशनलाइजेशन की तरफ एक कदम है और नेशनलाइजेशन से इस मुल्क को जो खातर ख्वाह नुकसान हुआ है वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ना आपकी स्टील मिल बची, ना कोई आपका बिजनेस बचा। तो ये उसी तरह नेशनलाइजेशन की एक अटैम्प्ट है अपने कौमी इदारों को तबाह करने के लिए, और इसके रिज़ल्ट्स बड़े ही ख़तरनाक होंगे। सेनेट में हमारे फेडरल मिनिस्टर, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसके मुताबिक $70 मिलियन हर साल मुल्क से मेडिकल एजुकेशन के लिए फ़्लाई कर जाते हैं, और ये बच्चे चाइना, किर्गिस्तान और इस तरह के मुल्कों में जाते हैं जहाँ पर उनके लिए मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए खातिर ख्वाह ना सिर्फ फैसिलिटीज़ नहीं होती। आप किर्गिस्तान किसी को भेज के पूछ लें, वहाँ पर प्लाज़ों में मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, और इससे भी ख़तरनाक बात है ये इंडियंस के मेडिकल कॉलेजेस हैं। यानी कि आप अपना पाकिस्तानी फ़ॉरेन एक्सचेंज इंडियन बैंकों में भर रहे हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से और बाकी इदारों से गुजारिश है कि हम 1 बिलियन के लिए कभी एक मुल्क में भीख मांग रहे होते हैं, कभी दूसरे मुल्क में, कभी तीसरे मुल्क में। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती सिर्फ शुरू करते हैं तो $1 बिलियन, ये 70 मिलियन तो वाइट मनी है ना। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पैसा हुंडी के ज़रिए उनकी लिविंग एक्सपेंस के लिए जाता है। तो 1 बिलियन से ज़्यादा सालाना पैसा तो हम बचा सकते हैं अगर हम अपने मेडिकल कॉलेजेस की सरपरस्ती कर लें। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस करनी है, और ये जो सेंट्रल इंडक्शन जैसे इकदाम आता है इनकी रोकथाम करनी है। ना सिर्फ हम ये $1 मिलियन बचा सकते हैं, बल्कि मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर मज़दूर बैठा है जो मिडिल ईस्ट में, जो अमेरिका में, जो इंग्लैंड में, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहा है। अगर सिर्फ उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बच्चों को आप सेल्फ फिनांस पे दाखिल करने की इजाज़त दे दें तो मेरा ख्याल है $1 बिलियन तो हम उससे जमा 5 सालों में जमा कर सकते हैं। अगर सिर्फ आधी सीटें हम मुख्तस करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पढ़ना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के पास इस वक्त 5000 सीट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 2500 अगर हम 1 साल के लिए दे दें तो ये 5 साल में 12500 बनती हैं। अगर एक बच्चा $18,000 भी थ्रू स्टेट बैंक जमा कराए, $225 मिलियन सिर्फ ये बनते हैं। और हमने शर्त लगाई हुई है कि सेल्फ फाइनेंस में वो बच्चा दाखिल होगा जो वहाँ पैदा हो, सेल्फ फाइनेंस में वो बच्चा दाखिल होगा जिसकी डिग्री वहाँ की हो, सेल्फ फाइनेंस में बच्चा वो दाखिल होगा जिसका रंग ऐसा हो। ओ भाई, मेरा कोई भतीजा, भांजा, कोई बेटा जिसकी लुक आफ्टर मैं करता हूँ, अगर मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ और मैं आपको डॉलर्स में बाहर से पैसे भेज रहा हूँ तो आपको क्या मुसीबत है? आप लोगों के पास डॉलरों की भीख मांगते फिर रहे हैं। मेरे मेडिकल कॉलेजेस आपके $1 बिलियन तो ये यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो गुजारिश है कि हम, आजकल नॉलेज इकॉनमी का दौर है, वो मुल्क अमीर नहीं है जिनके पास माइंस हैं, जिनके पास सोना है, जिनके पास ऑयल है, बल्कि वो मुल्क अमीर हैं जो नॉलेज इकॉनमी में डील कर रहे हैं। आप हार्वर्ड को देखें, आप MIT को देखें, आप कैम्ब्रिज को देखें, इनके पास है क्या? ये ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में बदल रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी और कटिंग एज रिसर्च कर रहे हैं। तो भाई मेरे पास ना सिर्फ ये, हम आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज का इंतज़ाम कर सकते हैं। आपके पास है क्या? यूथ। हमारे पास यूथ है और इन मुल्कों को यंगस्टर चाहिए। जर्मनी सारा खाली पड़ा हुआ है, जापान सारा खाली पड़ा हुआ है एजिंग पॉपुलेशन की वजह से। इंग्लैंड में हमारे डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, अमेरिका में हमारे डॉक्टर्स की डिमांड ज़्यादा है। तो हम अगर डॉक्टर्स बना के एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो आप देखिए कि हम कितना फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। और वो लोग ना सिर्फ डॉक्टर, डेंटिस्ट, वेटनरी डॉक्टर, नर्सें वो मांग रहे हैं, उनको वो चाहिए। हमें तो मेडिकल एजुकेशन पे इमरजेंसी लगानी चाहिए और आज़ादी देनी चाहिए, सीटें डबल करनी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल हों। और इंडिया ने यही तो किया था, IT प्रोफेशनल बाहर भेज के नॉर्थ अमेरिका में
انہوں نے اتنے آئی ٹی پروفیشنل بھیجے کہ ان کی فورن ریزرو $506 بلین پہ چلے گئے ہیں. میرے فورن ریزرو $10 بلین پہ ہیں, اور یہ آسانی سے $100 بلین پہ جا سکتے ہیں اگر میں صرف اپنی یوز کو باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دوں. وہ جو ہیلتھ کیئر پہ ہیں, وہ جو آئی ٹی میں ہیں. اور میں صرف یہ باتیں ویسے نہیں کہہ رہا, میرے پاس پورا ریسرچ پیپر ہے, پالیسی پیپر, فیکٹس اینڈ فگرس ہے. اگر ہم انڈیا سے سیکھ نہیں سکتے ہم آگے کیسے جائیں گے؟ ہمیں ان سے آگے بڑھنا ہے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے صرف گزارش ہے کہ یہ میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کا ایسا پروفیشن ہے, پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر ورکر چاہیے, پوری دنیا میں ڈاکٹر چاہیے, پوری دنیا میں نرسیں چاہیے, پوری دنیا میں ڈینٹسٹ چاہیے. خدا را ہمارے ان پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کو تباہ نہ کیجیے, خدا را ان کو نیشنلائز نہ کیجیے. آپ ابھی سینٹرل انڈکشن کر رہے ہیں, پھر آپ فیس کا کہیں گے, پھر آپ باقی معاملات کہیں گے. تو آج ریزالو ہماری پامی پنجاب کی جنرل باڈی نے یہ کیا ہے کہ ہم پی ایم ڈی سی ایکٹ اور پی ایم ڈی سی ریگولیشن میں جو ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہر ایک کالج ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تھرو پورٹل خود داخلے کرے گا. تو آج ہم یہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے. ہم نے اپنے لیگل ایڈوائزر سے کنسنٹ لے لی ہے. لیگل ایڈوائزر نے کلیئرلی بتایا کہ ہمیں اس رائٹ سے کوئی منع نہیں کر رہا. ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے, ہم اپنے داخلے خود کریں گے. اور ہم وارن کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ یا اس کے پیرنٹس نے کسی اور ادارے میں داخلے لینے کی کوشش, کسی اور ادارے کے تھرو داخلہ لینے کی کوشش کی یا وہاں فیس جمع کرانے کی کوشش کی, تو وہ خود ذمہ دار ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کالجز سے ڈائریکٹلی رجوع کریں, کالج کے پورٹل کے تھرو آپ اپلائی کریں, اور میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ اپنے داخلوں کو مکمل کریں. تو ہم صرف اسی اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کریں گے جس کی فیس کالج کے اکاؤنٹ میں آئے گی. اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کسی اور جگہ فیس جمع کرانے کی کوشش کی تو ہم کسی صورت میں ایسے اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ نہیں کریں گے. اور حکومت سے گزارش ہے, بلین آف روپیز خرچ کر کے یہ ادارے بنے ہوئے ہیں. ایک میڈیکل کالج بنانے کے لیے 8 سے 10 کروڑ روپے خرچ آتا ہے. خدارا 8 سے 10 ارب روپے خرچہ آتا ہے. خدارا ان میڈیکل کالجز کو چلنے دیں. ہم فارن انویسٹر کو تو بلا رہے ہیں, جو میڈیکل کالج یہاں پر ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ سے گزارش ہے کہ بجائے کرغزستان میں انڈینز کے کالج چلانے کے اپنے میڈیکل کالج کی سرپرستی کریں, اور ہمیں رائٹ دیں کہ ہم اپنی مرضی سے بچہ داخل کر سکیں. دیکھیں بچے تو سارے میرٹ پہ داخل ہوں گے. پی ایم ڈی سی نے بھی ہمیں بتا دیا کہ 60% سے کم بچہ آپ داخل نہیں کر سکتے. ہمیں انٹرمیڈیٹ کی بھی آپ نے سلیب دے دی کہ اس سے کم بچہ داخل نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد اس بچے کو دیکھنا کہ اس کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں, وہ بچہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں, وہ آگے گرو کر سکتا ہے, وہ مینٹلی فزیکلی اس قابل ہے, وہ فیس بھی دے سکتا ہے یا نہیں. آپ پریشر ڈال کے ہمیں وہ بچے داخل کروانا چاہتے ہیں جو فیس نہیں دے سکتے. تو جو فیس نہیں دے سکتے تو فیکلٹی کی تنخواہیں کہاں سے جائیں گی؟ فیس نہیں دے سکتے تو بجلی کے بل کہاں سے جائیں گے؟ فیس نہیں دے سکتے تو 500-600 بیڈ کا ہسپتال جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ فری چلائیں, وہ ہم کیسے چلائیں گے؟ ہر میڈیکل کالج 500 سے 600 کا ٹیچنگ ہسپتال چلا رہا ہے, جہاں وہ لوگوں کو مفت علاج کرتا ہے اور مفت دوائیاں دیتا ہے. ان ہسپتالوں پہ ایوریج 2.5-3 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ آتا ہے, اور میڈیکل کالج کی تنخواہوں پہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے. اور بجلی کے بل ان ہسپتالوں کے 75, میرے ہسپتال کا بل 75 لاکھ روپے مہینے کا آتا ہے. یہ 6-7 کروڑ مہینے کا خرچہ ہے. 6-7 کروڑ کو 12 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 72 کروڑ روپیہ تو صرف ہمیں کالج چلانے کے لیے چاہیے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو مفت داخلہ کریں؟ اور چلیں چھوڑیں, ہم بچوں کو مفت داخلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ جس طرح سرکاری ہسپتالوں اور کالجوں میں خود بجٹ دیتے ہیں, آپ بھی ہمیں بجٹ دے دیں. سروسز ہسپتال کو 6.5 ارب روپے کا بجٹ دیا جاتا ہے 220 میڈیکل کے بچوں کے لیے. اس طرح جناح ہسپتال کو 7.5 کروڑ کا بجٹ دیا جاتا ہے, تقریباً 330 کے قریب 7.5 ارب کا بجٹ دیا جاتا ہے صرف 330 بچے پڑھانے کے لیے. تو گزارش ہے کہ اگر سرکار ہمیں بھی کوئی بجٹ دیتی ہے, ہمیں بجلی فری دیتی ہے, ہمیں فیکلٹی کی تنخواہیں دیتی ہے, ہمیں بلڈنگ بنا کے دیتی ہے, ہم مفت پڑھانے کے لیے تیار ہیں جناب. لیکن اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تنخواہیں بھی آپ نے دینی ہیں, 500 بیڈ کا فری ہسپتال بھی آپ نے چلانا ہے,
تو آپ کے پاس جو سرکاری بچہ پڑھ رہا ہے اس پہ ایوریج خرچہ آ رہا ہے 30 لاکھ روپے، تو میرے بچے کے پاس تو 18 لاکھ میں اگر میں پڑھا رہا ہوں تو میں تو بڑی بچت کر رہا ہوں، تو ہمیں ہیوملیٹ نہ کیا جائے اور تنگ نہ کیا جائے، اور ہمیں پوری آزادی دی جائے کہ ہم پی ایم ڈی سی کے ریگولیشن اور پی ایم ڈی سی کے ایکٹ کے پریویو میں رہتے ہوئے اپنا رائٹ ٹو ایکسرسائز اور فریڈم فار دا سلیکشن آف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دے اور اسے کام کرنے کی اجازت دے. اور میں نے کہا کہ نہ صرف یہ بلکہ ہمیں فارن اسٹوڈنٹ داخل کرنے کی اجازت دی جائے 50% کوٹے کے تحت. اور اس 50% کوٹے کے تحت اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو اوورسیز پاکستانیز کے بچے پڑھ سکتے ہیں. اور نہ صرف اوورسیز پاکستانی کے بچے پڑھیں گے بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملک میں 223 ملین ڈالرز آپ کے ملک میں آ سکتے ہیں، اور یہ سارے تھرو اسٹیٹ بینک آئیں گے. اور یہ پیسے اگر ہم روپیز میں کیلکولیٹ کریں یہ 64 ارب روپے بنتے ہیں 5 سالوں میں. 64 ارب روپے سے ہم اپنی نئی لیبیں بنا سکتے ہیں، 64 ارب روپے سے ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، 64 ارب روپے سے ہم فارن فیکلٹی بھرتی کر سکتے ہیں. آپ چیک لگا دیں کہ یہ جو پیسہ فارن اسٹوڈنٹ سے آ رہا ہے یہ کالج کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونا چاہیے. ہم تیار ہیں. اور دوسرا گزارش ہے یہ ڈونیشن کے نام پر ہمیں بلی نہ کیا جائے. ایک پرائیویٹ کالج آزاد ہے کہ وہ اپنی فیس مقرر کر کے لے سکتا ہے. ایک طرف آپ ہمیں فیسیں مقرر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں 500 بیڈ کا ہسپتال چلائیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اور تیسرا میرے سادے سے سوال ہے، آغا خان ٹرسٹ جو ہے وہ ڈونیشن لیتا ہے بھائی، اس کو بھی منع کرتے ہیں. شوکت خان ہم ڈونیشن لیتا ہے اسے بھی منع کرتے ہیں. اور میرا سادہ سوال ہے کہ اگر ہارورڈ میں یا MIT میں انڈومنٹ پہ لیبس بن سک رہی ہیں، لیبیں بنتی ہیں، وہاں پہ لائبریریز بنتی ہیں، وہاں پہ بلڈنگ بنتی ہیں، تو اگر ہمارے پاس آ کے کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو ایمبولینس دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے 5 بچوں کو فری پڑھوانا چاہتا ہوں، میں آپ کے 50 بندوں کے ووٹ کا خرچہ اٹھانا چاہتا ہوں، تو ہمیں ڈرایا نہ جائے، دھمکایا نہ جائے. یس، ہم اس کو ایڈمیشن کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتے، ایڈمیشن پورٹل کے تھرو ٹرانسپیرنٹ ہی ہوتے رہیں گے. اور اس میں آپ نے منیمم کرائیٹیریا دیا ہے، آپ نے یہ کرائیٹیریا دیا ہے کہ 60% سے کم ہم داخلہ نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. لیکن اس سے اوپر کس بچے کو چوز کرنا ہے کس کو نہیں چوز کرنا، اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور اس کی فائنینشیل کیپیسٹی کو دیکھ کر ہمیں اجازت ہونی چاہیے. ایسا بچہ جسے ہم داخل کر لیں، پچھلی دفعہ کی سینٹرل انڈکشن میں ایسا ہوا، بچے میرٹ پہ داخل ہوئے، جس بچے کے پاس پیسے تھے وہ میرٹ پہ نہیں آتا تھا، جو میرٹ پہ آتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لوگ پہلے سال داخل ہو گئے، بعد میں کورٹوں میں جا کے انہوں نے کیس کر دیا کہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے لیکن آپ ہمیں نکال نہیں سکتے. اور کورٹوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہیومن کرائسس ہے، آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور بھائی نہیں نکالتے. لیکن وہ جو 2.5 کروڑ ہسپتال کا خرچہ ہے وہ کس نے دینا ہے؟ وہ جو 75 لاکھ مہینے کا ہسپتال کا بجلی کا بل آ رہا ہے وہ کس نے دینا ہے؟ وہ جو 2 کروڑ میڈیکل کالج کی تنخواہیں ہیں وہ کس نے دینی ہیں؟ آپ ہماری تنخواہیں خرچے اٹھا لیں. میں تو کہتا ہوں اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا تو آج اس میڈیا کے سامنے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے ہسپتالوں کی چابیاں آپ کے حوالے کر دینی ہیں. آپ ہسپتال بھی، آپ میڈیکل کالج بھی چلا لیں، آپ ہسپتال بھی چلا لیں. اور بھائی 8 سے 10 بلین روپیز میں ایک ہسپتال کھلتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس نے انٹرسٹ ریٹ مقرر کیا ہوا ہے 24%. لوگوں نے لون لے کے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، لون لے کے فیکلٹی کو تنخواہیں وہ دے رہے ہیں. 24% تو ہم نے انٹرسٹ دینا ہوتا ہے. تو اگر 30% تک ہم نہیں کماتے تو ہم 24% انٹرسٹ کیسے دیں گے؟ تو جب بچے تو ہم 8-10 بلین روپیز لگا کے بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بزنس تو ہے، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. پڑھانا گورنمنٹ کا کام ہے، ایجوکیٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو تو انکریج کرنا چاہیے. اور میری محسن نقوی صاحب سے بھی یہاں گزارش ہے، وہ اپنے سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، آؤٹ اسٹینڈنگ. وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، وہ پلوں پہ کام کر رہے ہیں. میں انہیں جتنا اپریشیٹ کروں کم ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر جو بھی پالیسیز بند کمروں میں بنتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. میری گزارش ہے کہ پامی کے ڈیلیگیشنز کو اپنے پاس بلایا جائے، ان کے مسئلے سنے جائیں. ہم گورنمنٹ کو پنجاب کے ساتھ ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جو تصویر دکھائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے. راٹھور صاحب
یا آپ کو منسٹر ہیلتھ جو تصویر بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. میں تو آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں, میں میرٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وی سی یو ایچ ایس سے پوچھیں اس کا میرٹ کیا ہے. 7ویں نمبر پر وہ آئے تھے, 7ویں نمبر پر. اور یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوگا اور وہ سب سے بہتر ہوگا. وہ جو سب سے بہتر تھا وہ اسد صاحب تھے. یہ تو کہیں تھے ہی نہیں. 5 یونیورسٹیاں تھیں اور 7 لوگ میرٹ پہ آئے تھے. اور یو ایچ ایس کی اسمبلی میں بھی یہ 4تھے نمبر پہ تھے. ان کا کیس تو خود سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے 5 دسمبر کو. انہوں نے خود وہاں پیش ہو کے یہ بتانا ہے کہ مجھے 4تھے نمبر سے سلیکٹ کیسے کر دیا. سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن میں یہ لگے ہوئے ہیں. تو میرٹ اگر شروع کرنا ہے سب سے پہلے یو ایچ ایس سے شروع کریں. میں محسن نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر سال یو ایچ ایس پرائیویٹ کالج سے 5.5% فیس کا بھتہ لیتی ہے. پہلے اس کا تو حساب دے. پہلے اس کا حساب دے کہ یہ ارب روپے لگے کہاں ہیں. آپ رجسٹریشن فیس ہم سے علیحدہ لیتے ہیں, آپ ایگزامینیشن فیس ہمارے سے علیحدہ لیتے ہیں, آپ یہ 5.5% فیس کا کرتے کیا ہیں؟ ہمارے لیے کوئی لیب بنائی ہے, ہماری فیکلٹی کی کوئی ٹریننگ کی ہے, ہمارے اسٹاف کی کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے. ہم کورٹ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس 5.5% کا بھی ہم حساب لینا چاہ رہے ہیں. اور میری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے کلینک بھی نہیں چلائے ان سے آپ میڈیکل کالج کا مشورہ کر رہے ہیں. اور بھائی مجھے یہ بتا دیں یو ایچ ایس کا اپنا ہسپتال کون سا ہے؟ ایم فل پی ایچ ڈی کے داخلے بھی اس دفعہ ہمارے میڈیا میں پریشر کے بعد انہوں نے شروع کیے ہیں. ان کے پاس تو فیکلٹی پوری نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں انہوں نے میرا امتحان کیا لینا, ان کے پاس کنٹرولر ایگزامینیشن پکا نہیں ہے. آج تک کانٹریکٹ پہ انہوں نے کنٹرولر ایگزامینیشن لگایا ہوا ہے. مجھے یہ بتا دیں ان کے پاس تو ایڈمیشن سٹاف ہی نہیں ہے. انہوں نے لائبریری میں ایڈمیشن سٹاف بٹھایا ہوا ہے, وہ سارے ڈیلی ویجز پر اور کانٹریکٹ پہ لوگ ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی سینٹرل انڈکشن کے نام پہ جو انہوں نے تماشا کیا تھا, ہسٹری سیکھنے کے لیے ہوتی ہے جناب عالی. میری گزارش ہے کہ آپ پرانا ریکارڈ دیکھ لیں سینٹرل انڈکشن کا. پورے 6 سے 8 ماہ وہ داخلے ہوتے رہے, بچے داخل ہوئے پھر اپ گریڈ ہوئے, بچے داخل ہوئے پھر اپ گریڈ ہوئے. نہ ٹیچروں کو سمجھ آئی ہم نے کن بچوں کو پڑھانا ہے. بچے داخل ہوتے تھے, پتہ چلتا تھا ان کا کہیں اور نام آ گیا. جو بچہ گجرانوالہ میں رہتا تھا اس کا نام لاہور میں آ رہا ہے, جو لاہور میں رہ رہا ہے اس کا نام سیالکوٹ میں آ رہا ہے. خدا را پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بچے کو آزادی ہوتی ہے کہ اس کو جو فیکلٹی اچھی لگتی ہے, اسے جس کالج کا انفراسٹرکچر اچھا لگتا ہے, اسے جس کالج کے سسٹم اچھے لگتے ہیں, وہ وہاں داخل ہونا چاہتا ہے, اسے داخل ہونے دیں. اور پرائیویٹ کالج کے پاس اختیار ہوتا ہے, پرائیویٹ کالج کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جو بچہ اس کے ویژن کے ساتھ لائن ہے, جو پڑھنے والا بچہ ہے, جو فیس دے سکتا ہے, وہ اسے داخل کرے. تو یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نہیں دیں گے تو کیسے چلیں گے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ راٹھور صاحب کی بات تو ٹھیک ہے, اور ہمارے جو محترم منسٹر صاحب ہیں میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن سینٹرل الیکشن میں پچھلے داخلوں میں جو فراڈ ہوئے ان کے ثبوت آپ مجھ سے لے لیں. سینٹرل الیکشن میں یو ایچ ایس کے ملازمین نے پیسے لے کے داخلے کیے, کم از کم اس کا صدب آپ تو کہتے ہیں. جب آپ کا اسٹاف ہی کوئی نہیں ہوگا, جب آپ نے کانٹریکٹ پہ اسٹاف رکھا ہوا ہے, جب آپ کے پاس ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں, تو آپ ان کی انٹیگریٹی کیسے سیکیور کر سکتے ہیں؟ اور یو ایچ ایس کا وی سی ہتھکڑیاں ایک دفعہ لگوا چکا ہے پیپر آؤٹ ہونے پر ایم ڈی کیٹ کے. آپ 2017 ہسٹری دیکھ لیں, آپ صرف گوگل کریں, آپ کے پاس سارے ریکارڈ آ جائیں گے. تو جن کا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, جو خود میرٹ پہ نہیں آئے ہوئے, جن کا اپنا کوئی کالج نہیں ہے, آپ ان سے میرے بارے میں مشورہ لے رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ یہ جتنے میڈیکل کالجز کے مالکان یہاں بیٹھے ہیں, یہ سارے قوم کے ہیروز ہیں. یہ گورنمنٹ کا ہاتھ بٹھا رہے ہیں. انہوں نے اپنی تن من جان اور پیسے لگا کے کالجز بنائے ہیں, اور یہ سارے ٹیچنگ اسپتال چلا رہے ہیں جہاں پہ 500 بیڈز کے فری اسپتال ہیں, جہاں لوگوں کو بہترین اسٹیٹ آف دا آرٹ سروسز دی جاتی ہیں مفت. آپ سرکاری اسپتالوں کی تو حالت ٹھیک کر رہے ہیں, پلیز ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت, ہمیں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. یا ہم سے قائل ہو جائیں یا آپ ہمیں قائل کر لیں, لیکن جن لوگوں سے آپ مشورہ لے رہے ہیں یہ نہ ملک کے لیے بہتر ہیں, نہ قوم کے لیے بہتر ہیں, نہ ہمارے لیے بہتر ہیں. یہ جس طرح یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کے, یہ کنٹرول کر کے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ پی آئی او کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ایک طرف آپ میڈیکل کالج کو نیشنلائز کرنا چاہتے ہیں. تو کبھی یہ چیزیں گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل سکتی ہیں؟ ہارورڈ اس لیے ہے کہ وہ آزاد ہے, آغا خان اس لیے وہ آزاد ہے. اگر آغا خان 42 لاکھ 5ویں سال میں فیس لے سکتی ہے, اور میں 18 لاکھ کیوں نہیں لے سکتا یار؟ پہلے اس کو تو پوچھو. میں فیس لوں گا تو اچھی فیکلٹی رکھوں گا, میں فیس لوں گا تو بجلی کے بل لوں گا. اگر سی ایم ایچ کالجز 25 لاکھ فیسیں لے سکتے ہیں, میں 18 لاکھ کیوں نہیں لے سکتا بھائی؟
تو یہ چھوٹے چھوٹے اور ہماری غیر موجودگی میں چور چور ڈاکو ڈاکو، اور بھائی جو ملک کے ہیرو ہیں، ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ہیرو بنانے کی عادت ہی نہیں. ہم اپنے ہیروز کو ہی، وہ جو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں میڈل ملنے چاہیے، ہم ان کو ڈاکو بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے انویسٹرز کو، جب تک ہم اپنے ایجوکیشنسٹ کو، جب تک ہم اپنے بزنس مین کو عزت نہیں دیں گے، ہم آگے نہیں چل سکتے. تو میری محسن نقوی صاحب سے آخر میں پھر گزارش ہے کہ پامی کا، پنجاب کا ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تھرو پورٹل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے داخلے کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو فیس مقرر کی ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہی فیس لیں گے. لیکن ہمارے ساتھ بیٹھیں، یو ایچ ایس کے پلے ہمیں نہ باندھیں. اس کے پلے تو خود نہیں ہیں، اس کے پلے تو خود نہیں. اور ہمیں وہ آزادی تو دیں جو پی ایم ڈی سی کی ایکٹ دیتا ہے، ہمیں وہ آزادی تو دیں جو پی ایم ڈی سی کا ریگولیشن دیتا ہے. اور بدلے میں ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم وہ ڈاکٹرز، وہ ڈینٹسٹ، وہ نرسیں پروڈیوس کر سکتے ہیں جن کے اندر اتنی ہیلتھ. میرے پاس پورا ریسرچ ڈاکومنٹ ہے، پالیسی ڈاکومنٹ، اگر آپ کہیں گے تو میں پیش کر دوں گا، جو پاکستان کے فارن ریزرو کو یا ریمیٹنس کو 10 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر 5 سال میں کر سکتے ہیں. اور میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں کیسے ہم یہ سارے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ ڈاکٹرز باہر بھیجنا چاہتے ہیں. اس ملک میں خود نرسز اور ڈاکٹرز کی کمی ہے، اور پوری دنیا میں کمی ہے. ہم جتنے بھی ڈاکٹر پیدا کریں کم ہے. تو ہمیں یہ آزادی ہونی چاہیے. دوسرا گزارش ہے کہ سیلف فائنانس کی سیٹوں کی ہمیں اجازت دی جائے. کیمبرج، ہارورڈ، آئی وی لیگ، ساری یونیورسٹیاں یہ بزنس کے طور پہ ہی چل رہی ہیں. سرکار، اگر آپ بچہ باہر بھیجیں تو 60-70 ہزار ڈالر اس کی فیس ہے آئی وی لیگ میں پڑھنے کی. 30-40 ہزار اس کے کھانے پینے کا خرچہ ہے. 1 لاکھ ڈالر ایک سال کا وہاں خرچہ ہے. تو ہمیں کیا مصیبت ہے؟ ہم کیوں نہیں اجازت دیتے؟ ہمیں آدھی سیٹیں اپنے اوورسیز پاکستانی کے لیے مختص کرنی چاہیے، صرف ایک شرط پر کہ وہ تھرو اسٹیٹ بینک پیسے ہمیں بھجوائے تاکہ ہمارا فارن ریزرو بڑھے اور ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے پاس اتنے پیسے آئیں کہ وہ نئی لیبیں خرید سکیں، وہ نئی فیکلٹی ہائر کر سکیں، وہ اپنی بلڈنگز کو امپروو کر سکیں، وہ نئے کالج کھول سکیں. اسی نوٹ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں دوبارہ وارن کر دینا چاہ رہا ہوں سارے اسٹوڈنٹس کو کہ پی ایم ڈی سی کے ایکٹ اور پی ایم ڈی سی کے ریگولیشنز کے مطابق ہم داخلے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے لیگل کاؤنسل سے مشورہ کر لیا ہے. اس لیگل کاؤنسل، ہمارے لیگل کاؤنسل کے مطابق ہم اپنے داخلے آزادانہ طور پر کر سکتے ہیں. اگر کسی اسٹوڈنٹ یا اس کے والدین نے کہیں اور فیس جمع کرانے کی کوشش کی ادارے کے اکاؤنٹ کے علاوہ، میڈیکل کالج کے اکاؤنٹ کے علاوہ، تو وہ اپنی فیس کا خود ذمہ دار ہوگا. ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو بالکل داخل نہیں کریں گے. آپ والدین سے اور طالب علموں سے گزارش ہے کہ اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی آپ اپنا میڈیکل کالج سلیکٹ کریں جس کی فیکلٹی آپ کو پسند ہے، جس کی فیسلٹیز آپ کو پسند ہے، جو آپ کے گھر کے قریب ہے. آپ وہاں تھرو پورٹل اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد اس کالج کے آفیشیل اکاؤنٹ میں، سرکاری اکاؤنٹ میں وائڈ طریقے سے اپنی فیس جمع کرائیں. ہم یو ایچ ایس یا کسی ادارے کو نہیں اجازت دیتے کہ وہ ہماری فیسیں خود جمع کرے اور وہاں سے انٹرسٹ کمانے کی کوشش کرے. ایسا کوئی روٹ ہمیں قبول نہیں ہے. اور میں نے اپنے سارے ممبران کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ کوئی بھی ایفیڈیوٹ یو ایچ ایس کو نہ پرووائڈ کرے، کیونکہ فیس وصول کرنا ہمارا رائٹ ہے. یہ پی ایم ڈی سی کا ایکٹ انشور کرتا ہے اور یہ ریگولیشن انشور کرتے ہیں. تو اگر یو ایچ ایس نے ایسی کی فیس جمع کرنے کی تو ہمارے پاس کورٹ آف لاء کی آپشن موجود ہے. ہم کورٹ میں جا کے اس ناانصافی کے خلاف پوری لڑائی کریں گے انشاءاللہ.
یار میں ایک تو آپ سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ایلیبوریٹ کیا اس کویشچن کو. سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم ڈی سی کا ایکٹ آپ کے سامنے ہے. پی ایم ڈی سی کے ایکٹ میں سیکشن 20 میں میڈیکل کالجز کو اجازت ہے کہ وہ 3 مہینے پہلے اپنی فیس اناؤنس کر کے اپنی مرضی سے فیس لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے یو ایچ ایس کو نہ پی ایم ڈی سی نے الاؤ کیا نہ کسی اور لاء نے الاؤ کیا کہ وہ ہماری فیس، بزنس میرا ہے، سروس میں نے دینی ہے، وہ فیس اکٹھی کر سکے. دوسرا، یو ایچ ایس کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے. کورٹ نے ہمیں نہیں روکا داخلے کرنے سے. کورٹ نے ان کے داخلوں کو سبجیکٹ ٹو دا فائنل اپروول آف کورٹ دیا ہے. تو یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ کورٹ کے فیصلے پر انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے. چونکہ کالجز یو ایچ ایس سے ایفیلیٹڈ ہیں، انہوں نے دھاندلی سے، دھون سے، زبردستی ان سے یہ ایفیڈیوٹ لینے کی کوشش کی ہے. ہم یہ جو ایفیڈیوٹ یہ لے رہے ہیں، یہ فیس لے ہی نہیں سکتے. یہ فیس کے نام پر ہمیں دھون دھمکی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہم اس سے پہلے انہوں نے پورا پلان دیا تھا فیسیں لینے کے لیے. وہ ڈاکومنٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے. جب ہم نے شور مچایا، انہوں نے تو بینکوں سے ڈیلیں کر لی تھی کہ اتنے % آپ اس پہ ہمیں انٹرسٹ دیں گے. وہ پامی نے ہی لوگوں کو بتایا کہ بھائی ان کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے کالج کی فیس لینے کے. تو یہ بیک آؤٹ ہوئے. ہم سمجھتے ہیں یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ ان پر کالجز پر انفلوئنس اثر انداز کرنے کی کوشش ہے، کورٹ کے ڈیسیژن پر اثر انداز کرنے کی کوشش ہے. ہم بالکل اس ایفیڈیوٹ کو نہیں مانتے. جہاں تک ڈونیشن کا تعلق ہے، ساتھ ہی یہ وہ گھٹیا سادہ الزام ہے جو وہ ہر وقت لگاتے ہیں. ہر کالج پورٹل کے تھرو داخلے کر رہا ہے. پورٹل میں جتنے لوگوں نے اپلائی کیا ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے بعد انٹرویو ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے بعد اگر ٹیسٹ کوئی لے رہا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. پیپر تو ایم ڈی گیٹ کے ان کے آؤٹ ہوتے ہیں. ان کے وائس چانسلر کو ہتھکڑیاں لگی ہیں. پرائیویٹ کالجز کا تو کبھی کوئی پیپر آؤٹ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں. اور بھائی میں نے آپ کو بتایا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ٹاپ 3 میں سے ایک سلیکٹ ہوگا. یہ میں آپ کو آرڈر بھی پیش کر دوں گا. یہ تو یو ایچ ایس اوور آل یہ 7ویں نمبر پہ تھے، یو ایچ ایس میں یہ 4تھے نمبر پہ تھے. یہ سپریم کورٹ کی وائلیشن میں 4تھے نمبر پہ کیسے آ گئے؟ اور جس کا اپنا میرٹ نہیں ہے اس نے میرا میرٹ بنانا ہے. جس کے پاس اپنا کنٹرولر نہیں ہے اس نے میرے پیپر چیک کر رہے ہیں. ان کے پاس تو ابھی بھی کانٹریکٹ پہ کنٹرولر ہے. اور جہاں تک فیسوں کی بات ہے اور میرٹ کی بات ہے، بھائی پی ایم ڈی سی نے ایک منیمم کرائیٹیریا دے دیا کہ 60% سے زیادہ کے کم والے بچے آپ نہیں داخل کر سکتے. انٹرمیڈیٹ میں اتنے سے کم والے بچے آپ نہیں داخل کر سکتے. تو جب انہوں نے کرائیٹیریا خود دے دیا تو اگر ہم 60% سے کم بچہ داخل کریں تو ہم قصوروار ہیں، لیکن اس سے اوپر والا بچہ تو ہم نے داخل کرنا ہے نا. اور یہ جو سینٹرل ڈکشن ہے یہ تو سرکار کے لیے ہے، جہاں سرکار 7-7 ارب روپے فنڈ دے رہی ہے، پبلک منی، میں نے وہ ٹیکس کا پیسہ ہے جہاں پر وہ سرکاری اور ایک بچے پر 24-25 لاکھ خرچہ آ رہا ہے سرکاری. اور بھائی یہ ان کا میرٹ بنائے نا. میرا میرٹ تو میں نے بنانا ہے. میں نے دیکھنا ہے کون سا بچہ میرے ویژن کے ساتھ الائن ہے، کون سا بچہ پڑھ سکتا ہے، کون سا بچہ فیس دے سکتا ہے. تو جب مجھے فیس لینے کی آزادی ہے تو یہ ڈونیشن کے نام پر جو مجھے بلی کرتے ہیں، میں نے بتایا جب آپ مجھے فیس لینے کی آزادی دے رہے ہیں تو ڈونیشن، جب آپ مجھے کہیں کہ آپ نے فری 600 بیڈ کا ہسپتال چلانا ہے اور اس کا خرچہ ہے سال کا 40 کروڑ روپیہ اور مجھے فیس نہ لینے دیں، میں کیسے وہ ہسپتال چلاؤں گا؟ جب میرا 75 لاکھ مہینے کا بل آنا ہے ہسپتال کا، میں فیس لیے بغیر وہ کیسے بچہ دوں گا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم داخلوں کو ڈونیشن سے نہیں مشروط کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ ڈونیشن کی متھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے ایمبولینس اور میں اسے کہوں تم نہ کرو، اگر کوئی میڈیکل وارڈ فری چلانا چاہے 500 بیڈز کا، میں اسے کہوں تم نہ چلاؤ. اگر کوئی ڈونیشن پہ کہے کہ میں 5 بچوں کی فیس میں دیتا ہوں، آپ ان کو جیسا پڑھائیں مفت پڑھائیں، میں کہوں نہ. اور اگر یہ نہ ہے تو پھر یار شوکت خانم بند کر دو، پھر آپ آغا خان ٹرسٹ بند کر دیں. اور یہ انڈومنٹ یہاں نہیں ہوتا، ہارورڈ میں انڈومنٹ ہے. ہارورڈ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور وہ سارا انڈومنٹ کا پیسہ ہے. تو اگر کوئی، ہم اس کو داخلوں سے مشروط نہیں کرتے، لیکن ڈونیشن کو آپ گالی کیسے بنا سکتے ہیں؟ میرے بھائی سادی سی بات ہے، میرے پاس جو بچہ آئے گا پڑھنے والا، میرے پاس ایک 70% والا بچہ آ گیا جو انساؤنڈ مائنڈ ہے، وہ کسی طریقے سے کرائمنگ میں پاس ہو گیا ہے، لیکن وہ ایموشنلی امبیلنس پرسنالٹی ہے، یا مجھے پتہ ہے کہ وہ یہاں پر لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، وہ ان کے لیے ٹربل بن سکتا ہے، وہ ان کے لیے پرابلم بن سکتا ہے. وہ ٹک ٹاکر مشہور ہے جو آ رہا ہے کسی غلط ارادے سے، الٹیریئر موٹیو سے، میں اسے کیوں داخل کروں؟ اگر پی ایم ڈی سی نے اپنے ریگولیشن میں مجھے کہا ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں پرائیویٹ کالج میں،
اگر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنا انٹرویو لے سکتے ہیں اور پھر داخل کریں تو میں اس کے تحت کیوں نہ داخل کروں. PMDC فیڈرل ایکٹ کے تحت یا ریگولیشن کے تحت میں داخلے کر رہا ہوں نا. اور دوسرا سینٹرل انڈکشن انہوں نے کی نہیں تھی پچھلی دفعہ. سینٹرل انڈکشن کرنے کے بعد 8 مہینے تک یہ داخلے کرتے رہے, پورا بچوں کا اکیڈمک سیشن تباہ کر دیا. نہ بچوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے داخلہ کہاں لینا ہے, نہ ٹیچروں کو سمجھ آئی انہوں نے پڑھانا کتنا ہے. میڈیکل کے سٹوڈنٹس کا انہوں نے قیمتی سال ضائع کیا, سیٹیں لوگوں کی خالی رہیں اور پیسے لے لے کر یہ لوگوں کے پاس داخلے کراتے رہے, خود UHS والے سینٹرل انڈکشن کے طور پر. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا یہ کیا کرتے ہیں اس کے نام پر, یہ صرف کنٹرول کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو. تو میں اس ڈونیشن کی مت کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر ہے, جس اسٹوڈنٹ کا دل کرتا ہے وہ داخلہ ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہوتا ہے, اور کالجز منیمم کرائٹیریا کے مطابق جس کو داخل کرنا چاہتے ہیں داخل کرتے ہیں. اور میرٹ تو بھائی سارے سرکاری اداروں کے لیے نا. آپ سرکار میں جائیں, جو نام آیا مفت سرکار نے پڑھانا ہے, پیسے سرکار نے ارب روپیہ دینا ہے, بچے نے مفت پڑھنا ہے. میرے پاس تو بچے نے فیس دے کے پڑھنا ہے. ایک بچہ آ گیا میرٹ لے کے 88%, اس کے پاس فیس نہیں ہے. میں فیس کے بغیر داخل کر لیتا ہوں, آپ میرے لوگوں کی تنخواہیں دیتے ہیں. میں فیس کے بغیر داخل کر لیتا ہوں, آپ میرا 500 بیڈ کا ہسپتال چلاتے ہیں. یہ تو بالکل ان ساؤنڈ مائنڈ والی بات ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں بچوں کو پڑھا کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر کے آپ کے فارن ریزرو پورے کر سکتا ہوں. میں باہر سے فارن ایکسچینج لے کے آنا چاہتا ہوں. آپ نے ہیرو کو ویلن بنا دیا بلی کر کے. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کالج ڈائریکٹ فیسیں لے لیں. کہا ہے نا آپ کو انہوں نے کہ ڈائریکٹ لے لیں, تو ہم ڈائریکٹ فیسیں لے رہے ہیں. اور ہمیں بھائی وہ کیوں داخلے کریں گے؟ PMDC کا ایکٹ ہمیں الاؤ کرتا ہے, PMDC کے ریگولیشن ہمیں الاؤ کرتے ہیں. اور یہ کورٹ آف لاء نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کو داخلہ. یہ راٹھور صاحب نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا, یہ ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو داخلہ دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے. اور میں تو نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو پالیسیز کلیئر کرنی چاہیے. پہلے ہم اداروں کو نیشنلائز کرتے ہیں, پھر ہم انہیں پرائیویٹائز کرتے ہیں. تو اگر آپ نے نیشنلائز کرنا ہے آپ لے لیں. آخری یہی ہے کہ آپ لے لیں. یہ جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں آپ لے لیں, چابی ہم سے لے لیں. بینک کو جو 24% انٹرسٹ دینا ہے وہ بھی آپ دیتے ہیں, تو جو 2-4% ہمیں دینا ہے ہمیں دیتے ہیں, آپ چلا لیں. آخری ہمارے پاس یہ ہوگا اگر ہمیں دھونس دھمکی دھمکانے کی انہوں نے کوشش کی تو ہم تالہ بندی کر دیں گے. کوئی بچہ صرف وہی ایڈمٹ ہم کریں گے جو ہمارے اکاؤنٹ میں فیس جمع کرائے گا, جو ہماری پورٹل کے تھرو آئے گا, کیونکہ یہ ایڈمیشن ریگولیشنز 2023-24 میں لکھا ہوا ہے. یار میرے دوست ہیں, میں انہیں کلپریٹ نہیں کہوں گا. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب جو ہیں وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, وہ ان سارے معاملات کو جانتے ہیں. یہ ساری بریفنگ ٹاپ تک انہوں نے دی ہوئی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی چلا رہے ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ پرائیویٹ بزنس چلانا کتنا مشکل کام ہے. اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کو اندازہ ہے کہ جب انہوں نے سینٹرل انڈکشن کی تھی 6 سے 8 ماہ بچے ذلیل ہوتے رہے تھے. اندازہ ہے کہ UHS کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے ایڈمیشن آفیسز کی وہ سارے کام چلا سکے. تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے اگر پازیٹیو بریفنگ نہیں بھی دی تو میں انہیں قصوروار سمجھوں گا کہ ہمارا کیس انہیں لڑنا چاہیے تھا. اور ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ بند کمرے میں پالیسیز بنی. راٹھور صاحب نے یا جس نے بھی ڈرایا, کیسے جیسے آپ کو ڈرایا, او جی ڈونیشن لے لیں گے, او جی یہ کر لیں گے. اور بھائی پورٹل پہ ٹرانسپیرنٹ داخلے ہو رہے ہیں. جو ٹوٹل اپلیکینٹ ہیں ہم نے پورٹل پہ بتانا ہے, جو انٹرویو میں پاس ہوئے ہم نے پورٹل پہ بتانا ہے, جو داخل ہوئے ہم نے PMDC کو لسٹیں جمع کرانی ہے. تو یہ میرٹ کی وائلیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرا میرٹ تو آپ نے دے دیا ہے کہ 60% سے کم داخلہ نہیں کرنا. تو اس کے بعد تو بھائی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون بچہ داخل ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. تو میرٹ کی تو وائلیشن ہوتی نہیں ہے. اور جہاں پہ ڈونیشنوں کا رولا ڈال رہے ہیں, پامی کے کسی ممبر نے اگر اپنے داخلے کو ڈونیشن سے مشروط کیا تو اس کے خلاف کارروائی ہم خود کریں گے. لیکن میری سرکار سے گزارش ہے, داخلوں کے علاوہ اگر کوئی ڈونیشن کسی ہسپتال کو دینا چاہتا ہے, اس کی ایمبولینس بنانا چاہتا ہے, اس کا وارڈ چلانا چاہتا ہے, اس کے بچوں کو فری پڑھانا چاہتا ہے, تو شوکت خانم, آغا خان, ان کو اجازت ہے. خدا کے لیے
آپ وائٹ طریقے سے اکاؤنٹ میں پیسے لینے کی اجازت. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پولیس اسٹیشن میں گاڑی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں پٹرول آپ ہی پوا لو. اب وہ پولیس ایس ایچ او نے بیچارے نے لوگوں سے پیسے لے کے پٹرول ڈلوا کے گشت کرنا ہے نا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ گشت ہو اور لوگوں کی حفاظت ہو تو نہ صرف ہمیں گاڑی دینی ہے بلکہ ہمیں گشت کے لیے پٹرول بھی دینا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 600 یا 500 بیڈ کا ہسپتال فری چلے تو اگر کوئی مخیر حضرات اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو پیسے دینے تھے, اسے گالی تو نہ بنائیں. آپ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. یار یہ پورا سر یہ نہیں ایک منٹ میں ویسے بتا, یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. جن کے پاس پاور ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کے جو مرضی فیصلے کرتے رہتے ہیں. میں یہ بالکل اس چیز کے ایگری ہوں کہ آپ ہماری وزٹس کریں, آپ ہماری انسپیکشن کریں, آپ کوالٹی ایشورنس ہماری دیکھیں. جتنے ٹیچنگ اسپتال فیئر ہیں کوئی نہیں ہے. آپ عام پرائیویٹ اسپتال میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو پھر بھی مسائل مل جائیں گے, لیکن ٹیچنگ اسپتال میں فیکلٹی ساری ٹیچنگ فیکلٹی ہوتی ہے, وہ مریضوں سے بڑا ہمدردانہ رویہ رکھتی ہے, غیر ضروری کسی کو ٹریٹ نہیں کرتی اور وہی دوائی دیتی ہے جو ضروری ہو. تو ٹیچنگ اسپتال ہمارے جتنے ٹیچنگ اسپتال ہیں وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں. میری سرکار سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی پالیسی بنائیں. میں نے دوبارہ بتایا محسن نقوی صاحب میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, مجھے ان پہ فخر ہے. وہ جتنی وہ ہسپتالوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کا نام رہے گا ہمیشہ زندہ. جتنا وہ لاہور کو تو وہ خاص طور پر بڑا امپروو کر رہے ہیں اور وہ بڑی بہادری سے انہوں نے ساری چیزیں فیس کی ہیں. ہم ان کے بازو بننا چاہتے ہیں, ہم ان کے ہاتھ بننا چاہتے ہیں. پلیز آپ میرے پامی پنجاب کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھیں, ان کے مسائل آپ سن لیں, یا آپ ہمیں قائل کر دیں یا آپ ہم سے قائل ہو جائیں. ہم تو صرف نیشنل انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. گورنمنٹ کی ذمہ داری ایک بینگ اے سٹی پاکستان, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے کام کرنے کی ذاتی تھے. پلیز ہمیں نیشنلائز نہ کریں, اور اگر آپ نے ضد پکڑ لی ہے کرنا ہے تو پھر ڈائریکٹ چابیاں ہم سے لے لیں. ہم آپ سے لڑ تھوڑی سکتے ہیں, سرکار سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو آپ ڈائریکٹ چابی لے لیں. لیکن میں کسی ایسے بچے کو داخل نہیں ہونے دوں گا جو اس یونیورسٹی کے تھرو آ رہا ہے جس کا اپنا وی سی میرٹ پہ نہیں لگا ہوا, جس کے پاس اپنا میڈیکل کالج کوئی نہیں ہے, جس کے پاس اپنا ریگولر کنٹرولر نہیں ہے, جس کے پاس اپنا ایڈمیشن کا سٹاف کوئی نہیں ہے. اور جب تک میں فائٹ کر سکوں گا لیگلی کورٹ آف لاء میں اور میرے ممبرز سارے فائٹ کریں گے. تو میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹلی اگر ہم اپنا ایڈمیشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں ایز پر پی ایم ڈی سی ریگولیشن. جو لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں اور ان کے پاس تو پول بھی نہیں آیا, 8,700 بچہ صرف ان کے پاس آیا ہے, 5,000 سیٹیں ہیں. عام طور پر 40-50 ہزار اپلیکینٹ ہوں تو 5,000 سیٹیں بھرتی ہیں. اگر ہمارے پاس 40-50 ہزار بچہ ہو, ان کے پاس تو 2700. اس کا مطلب ہے لوگوں نے ان پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. ہمارے پاس ہر ایک کے پاس 2-3 ہزار, تو ہمارے پاس ہمارے پورٹلز کے تھرو ہر ایک کے پاس کم از کم 4 گنا اپلیکنٹ تو ہیں جو ہم نے داخلے کرنے ہیں. تو ہم ان کا ایڈمیشن کا پروسیس, انٹرویو کا, ٹیسٹ کا مکمل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ڈی سی کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم اپنے داخلے مکمل کریں گے. اور اگر ہمیں کسی نے روکنے کی کوشش کی تو ہم کورٹ آف لاء میں جائیں گے. لیکن یہ ہم طے کر چکے ہیں کہ ہم یو ایچ ایس کے تھرو اور یو ایچ ایس کے تھرو داخلے نہیں کریں گے. اور اگر یو ایچ ایس نے ہم سے بات کرنی ہے اور پہلے اپنا وی سی میرٹ پہ مقرر کر دیں تو میرٹ کی بات کر لیں.